बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं वतीउल्लाह जान MJ TV। आज नाज़रीन हम दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन आज धूप और छाँव के साये में हम मौजूद हैं। बिल्कुल, जिंदगी में भी धूप और छाँव तो आती ही रहती है। आती ही रहती मालूम है। नहीं अभी हम धूप में हैं या छाँव में। मालूम नहीं कि हम अभी धूप में हैं या छाँव में हैं, लेकिन ज़िंदगी में ये सब कुछ आता रहता है। बात करेंगे हम मेरा ख्याल में अंधेरे की। बिल्कुल, धूप और छाँव में अंधेरे की बात करेंगे। और अंधेरे में गुज़श्ता रात को इमरान खान की जो बहनें हैं, अलीमा खानम, उज़्मा खानम और नूरीन खानम, ये तीनों कल दिन से इस्लामाबाद जो अडयाला जेल है रावलपिंडी में, वहाँ उसके बाहर मौजूद थी और 8-10 घंटे वहाँ मौजूद रहीं और उन्होंने मुलाकात करनी थी। कोई एहतजाज नहीं था, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई तकरीर नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में एक दिन कैदी से उसकी फैमिली मुलाकात कर सकती है, और ये मुलाकात पिछले 2-3 हफ्तों से डायरेक्ट नहीं करवाई जा रही। पहले तो एक एक किसी करवाई जा रही थी, लेकिन अब नहीं करवाई जा रही, और इससे तासुर ऐसे मिल रहा है कि इमरान खान साहब को अलग थलग रखा गया है। तो रात के अंधेरे में पंजाब हुकूमत के मातहत अडयाला जेल के बाहर पंजाब हुकूमत की जो मातहत पुलिस है, उसने बड़ा ही अफसोसनाक रवैया इख्तियार किया। और जो इमरान खान की एक बहन है, उनके हवाले से उनकी फैमिली ये कहती है, और हमने तस्वीर भी देखी जिसमें वो हाथ अपना मल रही हैं। फिर मैंने देखा वो उनको फर्स्ट एड के लिए कहीं ले जाया भी गया, तो उनको घसीटा गया, उनको पानी छोड़ा गया कि वो रोड के साइड पे या रोड पे ना बैठ सकें, और उनका पर्पस सिर्फ मुलाकात करना था। अब कितने अफसोस की बात है साकिब कि जिस मुल्क में एक साबिक वज़ीर आज़म को उनकी बहनों से जेल में मुलाकात नहीं करने दी जाती, जिस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म की सज़ा मुअत्तली की अपीलें या ज़मानत की अपीलें या मेन अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जाती, उस मुल्क के कुछ जगादड़ सहाफ़ी और एंकर हजरात जो हैं वो बैठ के नई नई स्टोरियाँ और एक्सक्लूसिव स्टोरियाँ ब्रेक करते हैं और कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट में ये छप गया और फलां जगह ये छप गया, और इमरान खान के हवाले से नए नए स्कैंडल सामने लाए जाते हैं। मगर उन एंकर्स और उन सहाफ़ी अफराद को ये सब कुछ नज़र नहीं आता। यानी कि जिस साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर, वीडियो, इंटरव्यू या इवन पुराने जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी दिखाने की इजाज़त नहीं। वो सहाफ़ी हज़रात आज भी अपने आप को बैलेंस सहाफ़ी ज़ाहिर करते हैं, और अगर कोई तनकीद करे उनकी सहाफ़त पे तो कहते हैं कि शायद ये कोई बैलेंस जर्नलिज़म नहीं है, ये तो किसी सियासी जमात की हिमायत की बात है। तो ऐसे एंकर्स और ऐसे सहाफ़ियों को कल रात अडयाला जेल में होने वाला जो वाक़या है वो भी देखना चाहिए, और उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से जो है कोई भी फेयर ट्रायल की बात तो होनी चाहिए। और कल ही बल्कि मुझे एक मैसेज भी आया, बाहर बैठे हैं मोहित पीरज़ादा साहब, एक ब्लॉगर हैं, बड़े मारूफ तजज़ियाकार हैं। उनका ये कहना था कि मैंने जो शाहज़ेब खानज़ादा और उनकी अहलिया के साथ जो हरासगी की गई, हरासमेंट की गई बाहर के मुल्क में, उस पर मैंने मज़म्मत की थी कि अहलिया के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनकी तरफ से आया कि शाहज़ेब खानज़ादा ने जो प्रोग्राम किया था, मेरे ख्याल में वो भी 1 साल पुराना प्रोग्राम था, तो वो भी जो है कोई मुनासिब नहीं था। मगर मैंने उनको यही जवाब दिया आज कि 2 wrongs don't make 1 right। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सहाफ़ियों के अहले खाना को हरासा करें। ठीक है, आप उनसे डिसएग्री करें, मगर अगर इस चीज़ को आप प्रमोट करेंगे सोसाइटी के अंदर, तो फिर तो ये इंतशार की तरफ आप जाएंगे। फिर तो कोई भी मीडिया का सहाफ़ी, फिर तो चाहे कोई किसी के हक में है खिलाफ, वो भी नहीं फिर तो ऐसी डिवीजन हो जाएगी ना, एक साइड की बात करने वाले को दूसरा कहीं पे हरासा करेगा और दूसरी साइड की बात करने वालों को इधर वाले, फिर इसमें फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक कि शाहज़ेब खानज़ादा उनकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, बल्कि मैंने तो ये सजेस्ट किया है कि अगर कोई सही सहाफ़ी ना अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं इस दौर में भी बड़ी सहाफ़त कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक चैलेंज है कि जब आप एक कैद साबिक वज़ीर आज़म या सियासतदान पे किसी किस्म की कोई स्टोरी करते हैं, तो आप उस वक्त तक उस स्टोरी को शाया ना करें
جب تک آپ عمران خان سے یا ان کی اہلیہ سے ان کا موقف نہ لے لیں۔ بالکل بھئی آپ اگر اتنے بڑے صحافی ہیں تو پہلے تو آپ رسائی حاصل کر لیں نا، ملاقات کے وقت مانگیں، اور نئی سٹوری جو آ رہی ہے اس کے اوپر ان کا موقف لیں اور پھر چھاپ دیں آپ۔ بالکل لیکن آپ کیسے صحافی ہیں کہ ایک طرف سے سٹوری آتی ہے آپ چلا دیتے ہیں اور پھر یہ تک نہیں پوچھتے اور اپنی سٹوری میں یہ تک نہیں بتاتے کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، ان کی رائے جاننے کے لیے، ان کا موقف جاننے کے لیے، ان کی اہلیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر حکومت نے ملاقات نہیں کرنے دی۔ اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ وہ عمران خان ہے جن کے بارے میں آپ اتنا بڑا سکینڈل چھاپ رہے ہیں کہ ان کی تصویر بھی نہیں شائع ہو سکتی، ان کے ویڈیوز بھی نہیں چل سکتی، اور ان کا جو انٹرویوز ہیں چاہے نئے ہیں یا پرانے وہ بھی نہیں چل سکتے۔ تو اتنی تو کرٹسی اور ہمت آپ میں، اخلاقی جرات اور پروفیشنل ایتھکس تو ہے نہیں کہ آپ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ جن کے بارے میں آپ اتنا بڑا سکینڈل لے کے آئے ہیں تو وہ نہیں، ان تک رسائی نہیں ہے اور حکومت ملنے ہی نہیں دیتی اور ان کا موقف سامنے آتا ہی نہیں ہے، سامنے آتا بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ کوریج کے لیے جب جاتے ہیں تو جو جرنلسٹ ہیں ان کو کوریج بھی نہیں کرنے دی جاتی، ان اور کے ٹرائل میں رسائی نہیں ہے، دو تین لوگ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، کوئی فیئرنیس نہیں ہے، کوئی ٹرائل میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، کیا الزام ہے، پروسیکیوشن کا موقف کیا ہے، ڈیفنس کا کیا ہے، اس میں کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں اپنے آتی۔ چند تو یہ منتخب بڑا صحافیوں کو یہ رسائی بڑا دی جاتی ہے۔ انفارچونیٹ ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ بات بھی ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں بشریٰ بی بی پر۔ ایک تو جو فیملی ہے، خواتین ہیں، خواتین کے معاملے میں جو احساسات، جذبات تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا جو مریم نواز ہیں کراچی میں، ان کا دروازہ توڑ کر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اس کے بعد بلکہ ایک واقعہ جو ہوا کہ جو فریال تالپور ہیں ان کو ہاسپٹل سے گرفتار کیا گیا تھا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک جو آن فلور پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے بولا کہ مردوں کے ساتھ آؤ نا، تو عورتوں کو کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو، یا ان کو کیوں اس طرح کرتے ہو، ان کے ساتھ ایسا رویہ کیوں کرتے ہو۔ تو میرا خیال ہے بلاول صاحب کا وہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا، وہ آج ان کی وہ اس حکومت کا حصہ ہیں۔ پچھلے 6-8 مہینے، سال 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کارکنان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا رویہ روا رکھا جا رہا ہے، اور اب تو ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا رات، بڑا ہی انفارچونیٹ ہے، بہت افسوسناک ہے۔ صرف ملاقات کرنی ہے، کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے، کیا کوئی آفت جو ہے وہ آ جائے گی کہ اگر وہ ملاقات جو ہے وہ فیملی ملاقات کر لے عمران خان صاحب سے۔ اور اس میں پھر جو بات کی ہے ہم نے بشریٰ بی بی کی، میں بات کروں گا۔ بشریٰ بی بی پر بہت زیادہ ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ بات ہوتی ہے۔ بشریٰ بی بی کی درخواست جو سزا معطلی کی ہے وہ نہیں لگ رہی، ان کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست نہیں لگ رہی پچھلے 3 ہفتوں سے۔ جو جتن کر لیا ہے اس کی فیملی نے، وہ کہتے ہیں بشریٰ بی بی کی درخواست صرف لگا دیں کیونکہ وہ خاتون ہے، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، معذرت کے ساتھ مجھے بڑی ہی منافقانہ ان کی سوچ اور پالیسیاں لگتی ہیں جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں۔ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہوتا، جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں اس حکومت کے پیپلز پارٹی اتحادی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر یہ حکومت شہباز شریف کی چل ہی نہیں سکتی۔ مگر اس کے باوجود بھی یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس کے بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم خاتون تھی، اور یہ خواتین کے حقوق کا بڑا دم بھرتی ہے یہ پیپلز پارٹی۔ آج بھی پیپلز پارٹی میں خواتین کی ایک بھرپور نمائندگی ہے، چاہے وہ سینٹ ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے۔ اور بے نظیر بھٹو کا نام جو ہے دنیا میں اگر جانا جاتا ہے بطور ایک مسلمان خاتون وزیر اعظم کے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ روایتی طور پہ خواتین کی بھرپور اس میں نمائندگی رہی ہے۔ اور یہ وہ پارٹی ہے کہ اس پارٹی کے ہوتے ہوئے جو کچھ بھی اپوزیشن کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس کے اوپر گونگے بہرے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ بلاول بھٹو جو ہیں اب کوئی بات کریں گے کل رات کے اس واقعے کے اوپر، نہ جو ہے آصف علی زرداری اس معاملے پہ کوئی بات کریں گے، اور بڑے فخر سے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جو ہیں اپنے جو آصفہ بھٹو ہیں ان کو قومی اسمبلی میں بٹھا کے ان کو یہ شو کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں خواتین کی ایک نمائندہ ہے۔ کیا خاک نمائندہ ہیں آصفہ بھٹو، جو اسمبلی میں بیٹھ جاتی ہیں، بے نظیر سے ان کی شکل ملتی ہے، یہ ان کی خوش قسمتی ہے، اچھی بات ہے، مگر کیا فائدہ اس طرح کے دکھاوے کے چیزوں کا کہ اگر اپوزیشن کی خواتین رات کو اڈیالہ جیل میں اپنے بھائی سے نہیں مل سکتی، اور ان پہ بجائے اس کے کہ ان کو ملاقات کی اجازت دیں،
آپ ان پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، ان پہ آپ پانی پھینکتے ہیں، ان پہ آپ تشدد کرتے ہیں. مطلب یہ کس قسم کی پیپلز پارٹی ہے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کا ورثہ ہے؟ پیپلز پارٹی اگر بے نظیر بھٹو کی صحیح معنوں میں پارٹی ہوتی نا تو آج اڈیالہ جیل کے باہر یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، ایون کہ بلوچستان جیسے علاقے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ خواتین کا اتنا احترام ہے کہ اگر بڑے سے بڑے دشمن کے گھر وہ چلے جائیں خواتین تو بڑے سے بڑے قتل کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اور معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنا احترام اور اتنی عزت ہے بلوچستان جیسے علاقے میں بھی. اور یہ اسلام آباد ہے، یہ لاہور ہے، اور یہ مریم نواز کا آپ دیکھیں اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہے کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ اور اس کے ہوتے ہوئے پنجاب کی اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے ایک سابق وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. مریم نواز کو اگر تھوڑی سی بھی سیاسی سوجھ بوجھ ہو، تھوڑی سی بھی اخلاقی جرت ہو تو مریم نواز کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس کی پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اس پہ انکوائری آرڈر کرنی چاہیے اور فوری طور پہ ان بہنوں کا جو ہے اپنے بھائی سے ملاقات کی ارینجمنٹ کروانی چاہیے. مگر کیا ہے لیکن مریم نواز صاحبہ 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل بھی کوئی کسی سے انتقام نہیں لے رہے، کوئی انتقام والی بات نہیں. اگر یہ انتقام نہیں ہے تو معلوم نہیں مریم نواز کا انتقام، پھر دوسرا تو وہ سی سی ڈی والا ہی انتقام ہو سکتا ہے جو آج کل چل رہا ہے. اگر یہ انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور مریم نواز کے ہوتے ہوئے اور یہ کہتی ہے میری ریڈ لائن ہے. یہ کون سی ریڈ لائن ہے مریم نواز کی کہ جن کے دور میں، جن کے صوبے میں، جن کے اڈیالہ جیل کے باہر ایک سابق وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ پولیس یہ سلوک کر رہی ہے؟ کہاں گئی ہے وہ ریڈ لائن؟ یہ کس کی ریڈ لائن ہے جو آئے دن اشتہاروں میں اور ٹی وی چینلوں پہ وہ اشتہار دیتے رہتے ہیں کہ جناب خواتین کو ہراس کی جو ہے میری ریڈ لائن ہے؟ کدھر گئی آپ کی ریڈ لائن بھائی؟ آپ کی تو کوئی لائن ہی نہیں ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے، میرے خیال میں یہ سیاسی منافقت ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ پیپلز پارٹی اس میں سب سے بڑا منافقانہ کردار ادا کر رہی ہے. اور اس کے بڑے بڑے لیڈر جو بڑے دعوے کرتے تھے، خواتین کے حقوق کا دم بھرتے تھے بے نظیر بھٹو کا نام لے کے، آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں نہ تو یہ بھٹو کی پارٹی ہے نہ یہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی ہے. اور بلاول بھٹو جو ہیں آج اگر انہوں نے کل رات کے اس واقعے پہ کوئی رد عمل نہ دیا، پیپلز پارٹی نے اس واقعے کے اوپر رد عمل نہ دیا تو یہ ثابت ہوگا کہ ان سے بڑا منافق جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی نہیں. بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے اور اس پر یقینی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، آصفہ بھٹو صاحبہ یا دیگر جو خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک فیملی جو ہے وہ اپنے بھائی سے جیل مینول کے مطابق، قانون کے مطابق ملنے آئی ہے، عدالتی آرڈرز موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ قابل مذمت ہے. آگے بڑھتے ہیں متی صاحب. وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک میچ ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چل رہا ہے. وہ اس طرح کہ کل جسٹس ہاشم کاکڑ انہوں نے کہا کہ ایک بات ہو رہی تھی کسی کیس میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں ہے. اور آج جسٹس حسن اظہر رضوی جو وفاقی آئینی عدالت کے جج ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں. ایک وکیل صاحب پیش ہوتے ہیں وفاقی آئینی عدالت کے سامنے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سپیریئر کورٹ وفاقی آئینی عدالت ہے تو آپ نے وفاقی آئینی عدالت کے سامنے پہلے پیش ہونا ہے اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی صاحب کے سامنے بعد میں آپ نے پیش ہونا ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ میں. تو یہ 2-3 اور چوتھی جو چیز ہے 22,000 کے قریب یا راؤنڈ اباؤٹ اس کے مقدمات سپریم کورٹ سے آئینی بینچ کے حوالے کیے جا رہے ہیں. تو اس سارے جو سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے درمیان ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہو رہا ہے اور مقدمات اور سپیریئر اور جونیئر، اور اس پہ کیا کہیں گے؟ ثاقب، یہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے جو کہا کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہاشم کاکڑ، اچھا سپریم کورٹ، سوری جسٹس ہاشم کاکڑ نے سپریم کورٹ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے. اچھا، جی ہاں، ابھی بھی ہے؟ بالکل ہے. اگر تھوڑی سی وہ اخلاقی جرت کریں تو ان سے 26 لاکھ روپے کی ماہانہ تنخواہ اور مراد چھن سکتی ہے. اچھا، اگر تھوڑی سی سپریم کورٹ کے ججز ہمت نہیں کریں گے تو پھر ان سے یہ جو سفید سنگ مرمر کی عمارت ہے یہ بھی ان سے چھن سکتی ہے.
اگر تھوڑی سی وہ مزید اگر ہمت کریں گے تو میرے خیال میں ان کے جو اندر چھپی ایک کمزوری ہے یا بزدلی ہے سپریم کورٹ کے ججوں کے اندر، وہ بزدلی سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اچھی چیزیں کھونا چاہتے ہیں یا بری چیزیں کھونا چاہتے ہیں۔ تو کھونے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور شاید اسی ان مراعات اور ان تنخواہوں کے کھو جانے کا خوف ہے کہ وہ آج بھی 27ویں آئینی ترمیم کے باوجود، وہ آج بھی اپنے سپریم کورٹ کا اختیار کھو جانے کے باوجود، وہ آج بھی جو ہے ان مراعات کو اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان مراعات کو، ان تنخواہوں کو، ان سہولتوں کو کھو دے۔ تو ابھی بھی وہ بہت سی چیزیں اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں اور وہ انہیں نہیں کھونا چاہتے۔ یہ صرف بات کر دینا کافی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہے، اصل تو انہوں نے کھویا نا، جو کھویا جی ٹھیک ہے نا۔ تو کیا باقی ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے؟ یہ وہی ججز ہیں جو ضیاء الحق کے پی سی او پہ اس لیے انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا ضیاء الحق سے وفاداری کا کہ جناب ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا۔ اسی طرح جنرل مشرف کے پی سی او پہ حلف اٹھانے والوں کی بھی یہی دلی ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف بیان بازی تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے، اور یہ بزدلی اور کمزوری کی نشانی ہے کہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ رونا رو رہا ہے بیٹھ کے سپریم کورٹ کے اوپر بیٹھ کے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ حالت ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 27ویں یعنی ترمیم کے بعد کہ اس کا جج جو ہے وہ اوپر بیٹھ کے اونچی بلند جگہ پہ بیٹھ کے اتنا بڑے کمرے میں بیٹھ کے وہ سائلین کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے رونا دھونا کر رہا ہے، ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بھائی خدا کا خوف کریں، آپ سپریم کورٹ کے جج اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اگر یہ واقعی سپریم کورٹ ہے تو آپ کو اس طرح سائلین کے سامنے رونا دھونا کرنا چاہیے۔ یہ جملہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ غریب سائلین آتے ہیں جو لاکھوں روپے وکیلوں کو قرضہ لے کے فیس دیتے ہیں، عدالت میں آتے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کہاں کہاں سے قرضے لے کے اپنے کیس کی پیروی کرتے ہیں، اور نسل در نسل جو ان کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم تو غریب۔ یہ وہ ان لوگوں کے منہ پہ یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ کا جج یہ آگے تو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو تنخواہیں کس بات کی لے رہے ہیں پھر؟ کیوں وہ 26 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ گھر جائیں پھر، لوگوں کے سامنے، غریب لوگوں کے سامنے اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اپنی سپریم کورٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ ڈائلاگ بازی کرنا ضروری ہے؟ گھر جائیں پھر اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو، صرف باتیں کر کے، خبریں چھپوا کے، ٹکر چلوا کے آپ سمجھتے ہیں آپ نے اپنا آئین کا دفاع مکمل کر لیا۔ تو مجھے نہیں لگتا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جج تھے، تو وہ بھی ایک کوئی بلاسفمی کا کیس سن رہے تھے، تو انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ بھئی یہ وہ بڑے جذباتی ماحول بنا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس پہ ایک فیس بک پہ کالم لکھا قاضی کے آنسو، اور اس میں نے یہی کہا کہ یار اگر ایک سائل جو ہے وہ کتنے میلوں سے آتا ہے اسلام آباد انصاف کی تلاش میں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتا ہے، اور وہ بیچارے کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ زندگی کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، آنسو تو ان سائلین کی آنکھوں میں ہونا چاہیے، اور وہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹر ہوتا ہے، آگے شوکت عزیز صدیقی جیسے جج بیٹھے ہوں اور وہ رونا دھونا کر رہے ہوں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، تو وہ کیا سوچے گا کہ یار یہ تو جج مجھ سے بھی زیادہ مظلوم ہے، یہ مجھے کیا انصاف دے گا؟ یہ مجھ سے خود ہی قیدی ہیں، ہمیں کیا انصاف دیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججوں کو ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے، یہ بڑی شرمناک بات ہے، اور اگر بات سٹینڈ لینا ہے تو پھر کھل کے لے نا، یہ نہ کرے نا کہ 26 لاکھ روپے تنخواہ بھی لینی ہے اور پھر عدالت میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے رونا دھونا کرنا ہے، ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے خیال میں اب یہ ڈائلاگ بازی بند کر دینی چاہیے۔ اچھا اس میں اور دوسرا ایک آپ نے جو بات کی ہے کہ حسن نظر رضوی نے کہا ہے کہ جناب یہ آئینی عدالت ہے اور سپریم کورٹ میں وکیل جب مصروف ہوگا، نہیں انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی اکھاڑا نہ بنائے۔ یہ جو سپریم کورٹ میں مصروفیت والی بات کس جج نے کی یہ ہمیں نہیں پتا، بینچ نے، وکیل نے آپ اندازہ لگائیں یہ آئینی بینچ کے جج ہیں، آئینی بینچ، اور آئین کی تشریح کرنے کے لیے آئینی عدالت بنی ہے، اور وہ اس طرح کے جملے بول رہے ہیں جو کہ فوج کا ترجمان اپنی پریس کانفرنس میں بولتا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ججوں اور جرنالوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کو ذلیل تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آئین کی تشریح اس طرح نہیں کرنی کہ سیاست جو ہے عبادت بنے۔ اس کا تناظر یہ تھا کہ وہ جو درخواست تھی وہ آئینی بینچ یا آئینی عدالت کے سامنے نہیں آنی تھی، بلکہ ریگولر جو کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے اس کے سامنے جانی تھی۔ تو اس تناظر میں وہ بات کر رہے تھے۔ سیاست کو کیوں گالی دیتے ہیں یار؟ آپ نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے،
आइन तो बने ही सियासत के लिए और सियासतदानों के लिए। इनको शर्म नहीं आती है, ये कहते हैं सियासी अखाड़ा ना बनाए। भाई ये जिसकी आप तनख्वाह ले रहे हैं लोगों से, जिस आइन के तहत आप हल्फ उठाते हैं दिफा का, ये तो आइन बना ही सियासत और सियासतदानों के लिए। आप कौन होते हैं इनको बदनाम करने वाले? सियासी अखाड़ा ना बनाए। या खुद तो इससे बड़ी सियासत क्या होगी कि 27वीं आईनी तरमीम, पहले आपने जस्टिस हसन नजर रिजवी और दूसरों ने पहले कहा कि मकसूद नशस्तें पीटीआई को मिलनी है, यही है जस्टिस हसन नजर रिजवी थे ना, ठीक है। और फिर यही जस्टिस हसन नजर रिजवी थे कि सियासी अखाड़े के बाहर बाहर से जाते हुए यू टर्न लिया और फिर कहा कि नहीं ये सारी नशस्तें जो है हुक्मरान इत्तेहाद को दे दें। ये सियासत नहीं है, ये यू टर्न नहीं है, ये झूठ नहीं है, और कहते हैं सियासी अखाड़ा ना बनाए। फिर एक और जज साहब हैं कोई सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं कि वो पहले आईनी अदालत में वकील आएगा और फिर जी नहीं, वो एक वकील साहब हैं, उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है अच्छा कि उनको ये कहा गया, किस बेंच ने कहा आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आप पहले वफाकी आईनी अदालत सुपीरियर है, आप पहले इधर पेश होंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मगर एक तरीका है साकिब के, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में हैं तो आप आईनी अदालत को भी कह सकते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ये वाली जो अदालत है ये सुपीरियर है। वो कौन सी अदालत है? वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने अपना रैंक तो बचा लिया, सुप्रीम कोर्ट को खो दिया अख्तियार, अपना रैंक बचा लिया। तो अगर कोई वकील चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की अदालत में आए तो फिर आईनी अदालत के जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये नहीं कह सकते कि आपको हमारे पास पहले आना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, तो इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऊपर है। लेकिन मसला ये है मती साहब के जो जुरिस्डिक्शन होती है वो जुडिशल साइड की होती है। जुडिशल साइड पे जिसके पास इख्तियार ज्यादा है वो सुपीरियर है, उसके नाम के साथ ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, उसके नाम के साथ इवन चीफ जस्टिस भी नहीं लिखा हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, उनका जो बेंच है 2 मेंबर हो 3 मेंबर हो, वो उस बेंच की जो है वो इख्तियार ज्यादा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बेंच से। इसका तो मतलब जुरिस्डिक्शन जो है वो तयन करती है कि सुपीरियर कौन है। मेरे ख्याल में आपकी दलील में वजन है, और इसका मतलब ये साबित हो गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो लॉलीपॉप है वो लॉलीपॉप है, और उसके ऊपर याहिया अफरीदी साहब खुश हो गए, खुश है, और उन्होंने ये नहीं देखा कि इस रैंक का कोई फायदा नहीं है। अगर जिस इदारे में वो सर्व कर रहे हैं उससे सारे अख्तियार ले लिए गए तो उस रैंक का आपने अचार डालना है। बिल्कुल। आखिरी जो हमारी हमने बात करनी है वो जस्टिस अतर मिनल्लाह जो इस्तीफा दे चुके हैं, और उनकी जानिब से एक बड़ा तवील खत तकरीबन 7-8 सफ़ात का अंग्रेजी में आया था, तर्जमा भी अब उसका उर्दू तर्जमा भी हमें जो मौसूल हुआ है जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस खत का। तो ये तर्जमा जो है वो कुछ पढ़ दिया जाए। जी जी बिल्कुल। इसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है वो ये कहते हैं कि ये खत आइन के हवाले से मेरी फर्ज शनासी के इजहार के तौर पर कलम बंद किया जा रहा है। अच्छा, एक बात हम नाज़रीन को बता दें कि इन 60 सफ़ात को अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे ना, तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूरा निचोड़ निकाला है कि जुडिशरी पहले क्या थी, क्या करती रही, किसका क्या किरदार था, पार्लियामान ने क्या किया और अब क्या जो वो किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने जो है वो रिज़ाइन दिया है। तो ये कहते हैं कि ये खत आइन के हवाले से मेरी फर्ज शनासी के इजहार के तौर पर कलम बंद किया जा रहा है, इसलिए भी कि आने वाली नस्लें जान सकें कि जो मरमर की संगे मरमर की जो दीवारें हैं, जो इंसाफ की आखिरी पनाहगाह हैं, इनके पीछे उनकी तकदीर के फैसले किस तरह होते हैं। इस खत का पस मंजर माजी करीब के वो वाक़यात हैं जिन्होंने इस इदारे पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाई है, जिसमें कमोबेश एक दिहाई से वाबस्ता रहा। वो इदारे रातों रात नहीं बनते, बल्कि इन्हें ताकत के डर से इतिहाद डालकर और तस्लीम लेकिन इन्हें ताकत के डर से इतिहाद डालकर और तस्लीम होकर किसी वक्त भी तबाह जो है वो किया जा सकता है। हमारी अदलिया की तारीख ना बेदाग है और ना ही जो है वो ऐसी है कि जिस पर बात ना की जाए। और उन्होंने कहा कि ताहम माजी करीब की नाकामियाँ चाहे कितनी ही संगीन की ना हो, गैर मुंतखब अशराफिया के मफादात के लिए उसे पाबंद जो बनाए रखने का जवाब जो है वो नहीं बन सकती। इसके अंदर जो आखिर में मैं आपको पॉइंट आउट इसमें करना चाहूँगा कि जो आखिर में इन्होंने ये बताया कि इसका नेक्स्ट पेज ये हाँ जी, इसमें इन्होंने कुछ जो हक़ाइक़ सामने लाए हैं कि सच तो हमें मालूम है, लेकिन ये सरगोशी इस अदालत की चाय खाने और चैम्बर्स में ही होती है। इस इदारे की आज़ादी पर अक्सर अंदर से समझौता किया गया है, चाहे हथियार डालकर हो या फ़ाल हो।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے حالیہ ٹوٹ پھوٹ ایک ایسی عدالت کو سزا دینے کی بہترین مثال ہے جس نے ملک بھر کے لوگوں کا اعتماد و بھروسہ حاصل کیا تھا۔ اس کا واحد جرم یہ تھا کہ اس نے عوام کا اعتماد اور غیر منتخب طاقتور اشرافیہ کے مراکز کا غصہ حاصل کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جرأت مند ججوں نے ایک خط کے ذریعے سچائی کو ریکارڈ کیا اور بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران اس عدالت کے سامنے پیش کیے گئے جوابات کے ذریعے دیگر ہائی کورٹس کے نڈر ججوں کی طرف سے اس کی تصدیق کی گئی۔ یہ غلطیوں کے ازالے کا ایک موقع تھا۔ افسوس کہ سپریم کورٹ نے ان قوتوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا انتخاب کیا جنہوں نے ایک آئینی عدالت کی آزادی پر حملہ کیا تھا، جس پر عوام نے بھروسہ کیا تھا، یہاں تک کہ فل کورٹ میٹنگ کے خلاصے واضح وجوہات کی بنا پر عوام کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ ہم آپ کو بنیادی حقوق کا محافظ کہتے ہیں، لیکن ہم نے اس وقت خاموشی اختیار کی جب پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس نے ہمیں بتایا کہ جبری گمشدگی کی بات اب ان کی دہلیز تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بڑی خوفناک انکشاف تھا جس پہ زیادہ بات نہیں ہوئی کہ ایک سابق چیف جسٹس نے، اب یہ سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سے یا جن کے بیٹے اغوا ہوئے تھے پھر برآمد بھی ہو گئے، بہرحال انہوں نے کہا کہ ایک سابق چیف جسٹس نے ہمیں بتایا کہ جبری گمشدگی کی بات اب ان کی دہلیز تک پہنچ گئی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی منہ پھیر لیا جب ایک اور چیف جسٹس نے، جنہوں نے مخصوص نشستوں والے معاملے کے تناظر میں عدالت کے 12 ججوں کو تنبیہ کی کہ مارشل لاء کے نفاذ کو روکنے کے ذمہ دار وہ ہیں، اور یہ کہ وہ اگر ہمیں گھر بھیجیں گے، وہ آ کر ہمیں گھر بھیجیں گے۔ ایسی بہت سی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن شاید اس خط کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ حقیقت ان دیواروں کے اندر سب کو معلوم ہے، اور بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں رہا۔ یہ ایک حقیقت اور ناقابل تردید حقیقت ہے۔ پھر بھی ہم کچھ اور ظاہر کرتے ہیں۔ نقصان ان کا ہوتا ہے جو سچ بولنے کی ہمت کرتے ہیں، جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں ہوا ہے۔ احتساب کو ان ججوں پر قابو پانے اور کنٹرول کرنے کے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جو جھکنے اور اپنے حلف اور آئین سے وفاداری کو ترک کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف یہ ججز ہیں اور ایک طرف جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب ہیں کہ ہمارے پاس تو اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ جسٹس اطہر من اللہ جو بات کر رہے تھے، جبری گمشدگی کے معاملہ جو ہے وہ ہماری دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ اگر 6 ججز کا خط پڑھا ہو سب لوگوں نے، ہمارے سننے والوں نے، تو اس میں جسٹس محسن اختر کیانی ان کا ذکر بھی ہے۔ ان کی ایک فیملی ممبر کو بھی جبری لاپتہ کیا گیا تھا، پھر وہ واپس آئے تھے۔ تو یہ اس کا تناظر بھی ہے، کسی چیف جسٹس یا کسی جج اس کی فیملی ممبر کو لاپتہ جب کیا جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو کہ جبری لاپتہ افراد کے لاحقین پر کیا گزرتی ہے۔ ویسے پہلے تو حبس بجا کی پٹیشنیں ہائی کورٹ میں دائر ہو جاتی تھی، تو آج کل 27ویں یعنی ترمیم کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ابھی تک آئینی بینچ بنے نہیں ہیں۔ 4 ہائی کورٹس میں صرف سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہے۔ اب حبس بجا کی پٹیشنز، ویسے تو حبس بجا کی پٹیشن آنا نہ آنا ایک ہی بات ہے، ویسے خیر سے اب جو ہے وہ معاملات کلیئر ہے۔ اب تو ہم سب ہی حبس بجا میں، حبس ویسے بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو مزید ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔